तालियों में डालता हूँ जनाब सैयद इकराम हसन साहब, आपकी तालियां दी जाइए। आवाम लोग पाकिस्तान। ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी। ये मेरा अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं समझता हूँ सबसे पहले आप सब अपने लिए जरा तालियां बजाएं, अपने हौसले के लिए, अपनी हिम्मत के लिए। माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से, झेलम से, तमाम अतराफ से, चकवाल से हमारे दोस्त यहाँ मेंबरान तशरीफ लाए हैं। और ये ज़ाहिर है हमारा अवाम राज तहरीक का मेंबर्स कन्वेंशन था, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती कि अगर हम आज के इस कन्वेंशन को कश्मीर के नाम से मंसूब ना करते। तो ये कश्मीर कन्वेंशन, और जैसे ही हमने नाम तब्दील किया, आप सब दोस्त, मीडिया के दोस्त यहाँ गवाह हैं कि उसके बाद से फिर यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि ये कन्वेंशन मुनक़िद ना हो। साउंड सिस्टम से लेकर यहाँ ख़वातीन को हरासा करने तक और फिर दोस्तों की आमद का रास्ता रोकने तक हर हथकंडा आजमाया गया। ये पैगामात भी भिजवाया गया कि जनाब इकरार साहब से कहें कि ऊपर से ऑर्डर है उनकी गिरफ्तारी के। तो मुझे लगता है वो हमारा 14 साल का सरेआम का सफर भूल गए कि ये सैयदजादा कभी किसी गिरफ्तारी से, कभी किसी मुकदमे से, कभी किसी गाली से, कभी किसी गोली से, अल्लाह की मेहरबानी से नहीं घबराया। एजेंसियों ने तशद्दुद किया, इदारों से टक्कर ली, माफियात से पंगा लिया। अल्लाह की मेहरबानी से हर एक करप्ट अफसर को इस मुल्क में हमने 14 बरस तक बेनकाब किया, और फिर अल्लाह की जात ने ये तौफीक दी कि हम अब एक छोटे प्लेटफॉर्म से एक बड़े प्लेटफॉर्म की तख्लीक की तरफ आए। और अल्लाह की जात जानती है, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह और उसका प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है कि आज भी गली गली का ये सफर इकरारुल हसन अपने किसी ओहदे के लिए नहीं कर रहा। आज भी आपके पास आने का मकसद अपने लिए वोट मांगना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले जाके ये कौम मुझसे हलफ ले ले कि मैं जिंदगी में किसी ओहदे का तलबगार या उम्मीदवार नहीं हूं, न कभी जिंदगी में कोई ओहदा लूंगा, न फैसले का कोई इख्तियार अपने पास रखूंगा, और ना ही किसी तरह का कोई मफाद इस तहरीक से वाबस्ता करूंगा। अल्लाह की जात जानती है कि ये तहरीक आप और आपके बच्चों के लिए है, पाकिस्तान के गरीब के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मिडिल क्लास के नौजवानों के लिए एक मौका फराहम करने की तहरीक के बंदगाने खुदा 78 साल से सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। एक बार जरा सोच के बताएं, 78 साल में कभी ऐसा हुआ कि हमने अपने जैसे किसी आदमी को वोट दिया हो? 78 साल में इस मुल्क में जो वजीर आजम बना, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई टिवाना, कोई खोसा, कोई लगारी, कोई मजारी, कोई जतोई, कोई मखदूम, कोई चौधरी, कोई सरदार, कोई वडेरा, आज तक इस मुल्क के लोगों ने मजदूर के बच्चे को वोट नहीं दिया। आज तक इस मुल्क के लोगों ने किसान की औलादों को आगे लाने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, जब तक इस मुल्क में मजदूर का बच्चा आगे नहीं आएगा, मजदूर का मसला हल नहीं होगा। जब तक किसान की औलाद इख्तिदार के ऐवान तक नहीं पहुंचेगी, किसान का मसला हल नहीं होगा। कितनी मुश्किल बात कर रहा हूं मैं, कौन सी रॉकेट साइंस है? दिल पे हाथ रख के बताएं, आज तक 78 साल में आप किसानों का मसला हल करने के लिए वोट देते रहे जागीरदारों को, आप मजदूर का मसला हल करने के लिए वोट देते रहे सरमायादारों को, फैक्ट्रियों वालों को, कारखानों वालों को, मिलों वालों को। इस मुल्क में आम आदमी को वजीर आजम बना के देखिए, अपने जैसे किसी आदमी को इख्तिदार सौंप कर देखिए, बाखुदा इस मुल्क की तकदीर तब्दील हो जाएगी। आज अब राज करेगी खल्क़े खुदा, अब राज करेगी खल्क़े खुदा नारा जो है ना, पूरी रूह से और पूरे दिल से लगाना है। ऐसे नहीं राज करेगी खल्क़े खुदा। नारा लगे तो लहरा के नारा, शर्म नहीं करने के साथ वाला क्या सोचेगा कि पागलों की तरह नारा लगा रहा है। वो पागलपन, वो जुनून, वो जज्बा आपके जिस्म में, आपकी आवाज में, आपकी रूह में नजर आना चाहिए। तो अब राज करेगी ऐसे सलाम, ऐसे राज करेगी खल्क़े खुदा इंशाअल्लाह। तो दरखास्त ये है कि सारे पिछले 2-3 दिन से कि जी निजाम कोलैप्स कर गया है, सुन रहे हैं ना? वो जी वजीर दाखिला साहब ने कहा जी ये निजाम नहीं चल सकता। बंदगाने खुदा, निजाम है क्या? कहते किसे है निजाम? 78 साल से निजाम रहा क्या है? गिनना शुरू करें, और कोई एतराज हो तो हाथ उठा के बताइएगा। निजाम चंद चीजों, चंद इदारों और चंद लोगों से मिलकर बनता है। इस मुल्क के करप्ट जर्नैल, इस मुल्क की गुलाम अदलिया, इस मुल्क का बिकाऊ मीडिया,
اس وقت گود میں بیٹھ کے حکومت کرتے ہوئے حکمران اور گود سے اتر کے انقلابی بنے ہوئے سیاستدان، یہ سارے مل کے نظام بناتے ہیں، اور یہ نظام 78 سال سے جمہوریت کے نام پہ آپ کو بے وقوف بناتا رہا ہے۔ کبھی آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، کبھی ووٹ کو عزت دو کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، آج آپ کو حقیقی آزادی اور نظام کولیپس ہو گیا کہ نعروں کے ساتھ بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جن جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ JUI ہے، جن جماعتوں میں اپنے اندر 40 سال سے جمہوریت نہیں آ سکی، وہ جماعتیں ملک میں کیسے جمہوریت لے کر آئیں گی؟ جن جماعتوں کے اپنے اندر آج تک میرٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ جماعتیں ملک میں آپ کے لیے میرٹ کیسے لائیں گی؟ جو اپنے اندر گڈ گورننس کو متعارف نہیں کروا سکی، وہ پاکستان میں گڈ گورننس کیسے لے کر آئیں گی؟ پاکستان کی تقدیر پاکستان کا عام آدمی ہے، پاکستان کا مڈل کلاس کا نوجوان ہے، آپ لوگ ہیں۔ آپ اس ملک میں صرف وڈیروں کی لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ لوگ صرف جیوے ہی جیوے اور آوے ہی آوے کے نعرے لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کا باپ، آپ کا دادا ان سرداروں، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں یا ان سرمایہ داروں کی غلامی کرتا ہوا پیدا ہوا، آپ کے والد نے وہ غلامی کی اور آپ بھی ذہنی غلام مریں گے نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی مڈل کلاس کو ہم اس ملک کا حکمران بنا کر دم لیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک اس ملک میں غریب کا بچہ ایوان وزیر اعظم تک نہیں پہنچے گا، اقرار الحسن اس ملک کی گلی گلی میں جائے گا، اقرار الحسن اس ملک کے شہر شہر میں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں، اپنے ووٹ کے لیے نہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے حق کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک لڑوں گا۔ یہ گواہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ان کا پیغام ہے، اقرار الحسن صاحب آئیں گے، فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں اللہ کی ذات جانتی ہے گرفتاری کی نیت سے آیا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی اپنی بات میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پتھر مار رہا ہے یہاں پہ، کسی نے کوئی لاٹھی اٹھا رکھی ہے، کہیں کوئی آگ لگا رہا ہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ تہذیب سے، تمدن سے، امن اور آشتی کے ساتھ اپنی بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے اس ملک میں، تو پھر اس ملک کو بادشاہت ڈکلیئر کر دیجئے اور مریم کو اور بلاول کو ولی عہد مقرر کر دے اس ملک کا۔ ہم بیٹھ جائیں گے گھر، ہمیں پتا ہو کہ یہ شہنشاہیت ہے، ہمیں پتا ہو کہ یہ آمریت ہے، ہمیں پتا ہو کہ یہاں خاندانی بادشاہتیں چلیں گی اور صرف شریف اور زرداری خاندان کا راج ہوگا۔ اس ملک میں اگر آپ نے اس کرپٹ سسٹم اور کرپٹ نظام کا راج ختم کرنا ہے تو خدا کی قسم بھٹو راج سے ختم نہیں ہوگا، شریف راج سے بھی ختم نہیں ہوگا، وڈیرا راج سے بھی، خان راج سے بھی، صرف عوام راج سے آپ اس نظام کے راج کو ہرا سکتے ہیں۔ میں آج آپ سب سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ یہ جو ذہنی غلامی کی زنجیریں آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، سب نے سنا ہے نا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ان سیاسی ڈکٹیٹروں اور ان کے سیاسی گماشتوں کا پھیلایا ہوا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بار بار آپ کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی نہ سوچ لے کہ میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں، غریب کا بچہ نہ سوچ لے کہ میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں، ایک مڈل کلاس کا نوجوان نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر بن سکتا ہے۔ ہمیں ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا، فوجی آمریت بھی اور سیاسی آمریت بھی۔ انشاءاللہ پاکستان کی مڈل کلاس برسر اقتدار آئے گی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، تو پاکستان میں عوام کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور آج کی سب سے اہم بات اور وہ یہ کہ عوام راج کے اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے اس ورکرز کنونشن میں ہم نے کوئی عوامی دعوت نہیں دی، اور ہم نہیں چاہتے کہ نوبت یہاں تک آئے کہ ہمیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا پڑے۔ ہم ظاہر ہے ابھی ایک آرگنائزیشن اور سٹرکچر کے لمحات سے گزرتی ہوئی تحریک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے خلاف بھی ظلم ہو، عوام راج تحریک اس کی ہم آواز ہو۔ آج کشمیر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا یہ حق کہ وہ اپنے مطالبات رکھیں اس ریاست کے سامنے، وہ اپنا آئینی اور قانونی حق احتجاج کا استعمال کریں۔ اگر آج اس حق کو دبایا جا رہا ہے تو
تو میں بطور اقرار الحسن اور ہم بطور عوام راج اپنے کشمیر کے بھائیوں، اپنی کشمیر کی بہنوں، اپنی کشمیر کی بیٹیوں، کشمیر کے بزرگوں اور کشمیر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نہیں جانتے ان کے مطالبات، ہم بحث میں ہی نہیں پڑھتے کہ مطالبات درست ہیں یا غلط ہے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے، اس پہ گھنٹوں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شہری کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں میں پرامن احتجاج سے پہنچا سکے۔ آج ہم کشمیر کے بہنوں، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان پر سیاسی مقدمات کے خلاف، ان پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے والے ظلم کے خلاف، ان کی ملاقاتوں پر جو پابندی ہے، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی شانہ بشانہ ہے، ہم آواز ہیں۔ ان کی عزت مآب بہنوں سے جو اڈیالہ جیل کے بعد سلوک روا رکھا جاتا ہے، ہم اس سلوک کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ان کی بہنوں کے اس حق کے ساتھ ہیں کہ انہیں اپنے بھائی سے ملاقات کا آئینی اور قانونی حق ملنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ملیں گے، ہم پاکستان کے ہر محکوم کے ساتھ کھڑے ملیں گے، اور انشاءاللہ عوام راج تحریک پاکستان کے ہر جابر، ہر غاصب اور ہر ظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی کھڑی ملے گی انشاءاللہ۔ اور میں آج آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں پولیس کی موبائلوں کی بار بار کی گردش کے باوجود ہمارے اس نوجوان بھائی قائد رہنما ڈاکٹر اشفاق نیازی کے ان کی ہمت کی، ان کی حوصلے کی اور ان کے عزم کی داد دیتا ہوں کہ تمام تر دھمکیوں کے باوجود، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا ہم چلے جائیں گے ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک روا رکھا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے میرا یہ بھائی پہاڑ کی طرح انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ہماری پوری ٹیم، تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزمل ہے، جتنے دوست یہاں موجود ہیں، سب نوجوان، آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس مشکل اور کٹھن مرحلے کے باوجود اس کنونشن کا کامیاب انعقاد کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ پاکستان میں اب مڈل کلاس کے اقتدار کا وقت آ گیا ہے۔ میں رہوں نہ رہوں، ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، یہ طے ہے انشاءاللہ کہ آنے والے برسوں میں ہم پاکستان میں کسی غریب کے بچے کو وزیر اعظم دیکھیں گے خلق خدا، انشاءاللہ خلق خدا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوان پاکستان کے گورنر ہاؤسز میں، پاکستان کے چیف منسٹر ہاؤسز میں ہوں گے، پاکستان کے ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر ہوں گے، اور یہ نظام جو 78 سال سے آپ کو اور ہمیں سوائے جھوٹے نعروں کے کچھ اور نہیں دے سکا، انشاءاللہ آپ خود اس نظام کے مالک اور مختار ہوں گے، اور یہ نظام پاکستان کے عام لوگوں کی مشکلات اور مصائب کو حل کرے گا۔ میں پھر ایک بار آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ذرا ایک بار نعرہ لگائیں پاکستان کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی، تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کے بھائی، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کے بچے، پاکستان، عوام راج، اپنے لیے بہت ساری تالیاں، پاکستان زندہ باد۔